अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, ये खाकसार सलीम अमरोवी आपसे मुखातिब है और हमारे अज़ीज़ दोस्त नामवर सहाफ़ी मोहतरम आमिर रिजवी साहब हमारे साथ हैं। और हम अभी अभी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने शायद आपको बताया भी था कि इस वक्त जब हम रोज़े पे जाने के लिए गुस्ल की तैयारी कर रहे थे तो पानी यहाँ जो खौलता हुआ आ रहा था वो बता रहा था कि यहाँ की गर्मी इस वक्त क्या टेम्परेचर है। आमिर साहब, जो टेम्परेचर पता लगा हमें इस वक्त नजफ़ में है तो तकरीबन 47 या 48 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और पानी से अंदाज़ा लग रहा था कि जो ऊपर टंकी है जो पानी खोल रहा था, पानी का भी टेम्परेचर का देखा जाए तो 70-80 डिग्री था। जी। और होटल में भी सामने वो घड़ी उसकी वो टेम्परेचर ही बता रही थी। बिल्कुल। और ये इतना आसान नहीं था, वो तो एक जिसे कहा जाता है कि एक वो जज्बात और वो हौसले और दिल मानता नहीं है। अदरवाइज वो उस पानी से नहाना नामुमकिन था। लेकिन यही सिनेरियो, यही सारी चीजें अगर आपके दिल्ली में जहाँ भी आपका घर है, अगर ये टेम्परेचर सेम आपको अगर नहाने को दिया जाए तो शायद आप उसको मतलब नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक जिसे कहा जाए कि एक हौसला, एक जज्बात और एक जुनून जो एक तारी रहता है कि बस हम आ गए हैं नजफ में तो मौला के रोजे की ज़ियारत करने जल्दी से जाए। और सेम टेम्परेचर इस वक्त हम लोग कमरे में बैठे हैं और हमारा 17 डिग्री टेम्परेचर 17 पे चल रहा है एसी। तो और इस वक्त जो है कमरे का टेम्परेचर 17 है। और यही टेम्परेचर अभी आपको, बल्कि कल हम तफसील से दिखलाएंगे भी सड़कों पे क्या है। होटल के बाहर निकलेंगे तो 48-49 डिग्री जो हम अभी हरम गए थे ज़ियारत करने तो जो महसूस किया आपने। आपको कभी कभी आप समझ सकते हैं कि एक होटल से और जस्ट सड़क पे चंद कदमों में टेम्परेचर कैसे दुगना होता है, ये आप प्रैक्टिकल करके मतलब हम लोगों ने यहाँ करके देखा। और उस टेम्परेचर के बावजूद 47-46 टेम्परेचर के बावजूद जो भीड़ है खासतौर से औरतों पे सलाम करते हैं उन कालो कपड़ों में और उन जिसे कहते हैं पूरे पर्दे, पूरे हिजाब के साथ, उस जज्बे के साथ, उस छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर ऐसी भीड़ कि आप मतलब जिसे कहा, लेकिन वो सारी चीजें जिसे कहा जाए काफूर हो जाती है जब इमाम हुसैन का सोच लेते हैं और करबला की गर्मी का उस टेम्परेचर से जो इसलिए है वो सारी चीजें जो है काफूर हो जाती है। अदरवाइज अगर यही चीज अगर आपको कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में ये टेम्परेचर कहा जाए और कहा जाए कि इस टेम्परेचर पे आप 80-90 किलोमीटर वॉक करिए तो शायद वो नामुमकिन सा होगा। बिल्कुल। देखा नाज़रीन, अभी हम जब निकले तो आमिर साहब साथ में थे तो यकीन जानिए कि यहाँ के नजफ़ की गलियाँ, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स, इस कदर मतलब इतनी शदीद गर्मी में इतनी ख़वातीन, इतने बुज़ुर्ग, इतने जवान, इतने बच्चे, और वो जज्बा था कि इमाम हुसैन, इश्क़ हुसैन और इश्क़ अहले बैत में ये लोग अब निकले पड़े हैं और इन्हें एहसास नहीं है उस गर्मी का। यानी हम इंडिया में जो देखते हैं कि लू चल रही है तो ये तो मैं तो लू तो ऐसी होती नहीं, ये तो इतनी गर्मी, उस जो वो गर्म हवा थी उसको हम क्या कहें, इतनी तेज थी कि आमिर साहब तो वाकई वही कह रहे थे कि बोले भाई तो झुलसाई दे रही है। लेकिन भाई हमें भी ये था कि जोश था कि मौला के रोजे की ज़ियारत करके तो आनी ही है अभी। तो हम लोग उसी आलम में गए और हमने देखा वहाँ ऐसे बुजुर्ग भी हमें रास्ते में दिखाई दिए। बल्कि इशारा किया मुझे आमिर साहब ने एक बुजुर्ग की तरफ, जो तकरीबन 90 के करीब के होंगे, वो जो कमर झुकी हुई थी जी, और कमर खम थी और वो सचमुच जिसे कहा कंप्लीट जो है कह सकते हैं हालत रुकू में थे। अब बताइए उस लेवल के स्टिक पकड़ करके वो अपनी जिसे कहे डंडा कह लें या आप छड़ी पहन करके और वो रोजे पे ज़ियारत करके उस हौसले को सलाम करते हैं। जी। अरे देखिए, और फिर हम जब पहुंचे तो जगह जगह सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी बहुत उम्दा, मतलब ये कहा जाए कि हरम के चारों तरफ जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी बड़ी लंबी लंबी कतारें होती हैं और वो इतनी तेजी से साथ वो खिदमत में लगे होते हैं और बड़ी उम्दा सिक्योरिटी का इंतजाम। और सलीम इसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल जो खादिम रहते हैं, खासतौर से जो इसको हम वॉलंटियर्स कहते हैं, उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, उनकी खिदमत को भी सलाम करते हैं जिस हौसले के साथ वो जगह जगह पर, चाहे वो रो लगाना हो, लाइन किसी को कतार लगाना हो, या किसी तरह के पानी का या किसी तरह का लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया भर के लोग डिफरेंट ममालिक से यहाँ लोग आते हैं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हर्डल है, लेकिन वो सारी चीज़ों पे वो मदद करते हैं। जी। अच्छा, देखा आपने फुटपाथ पे जगह जगह नजर व नियाज का सिलसिला, यानी कहीं चाय है, कहीं शरबत है, कहीं पानी है।
پانی کی تو میرے خیال سے ہر قدم پہ ہی میرے خیال میں وہ گلاس پلاسٹک کے آتے ہیں اور وہ پورے وہ برف میں لگائے ہوئے ہیں. اس کو ہم چاہتے ہیں سلیم صاحب اس کو تفصیل سے دکھایا جائے گا دنیا بھر کی, بلکہ صرف اگر چائے پہ بات کیا ہے تو چائے پہ ایک ویڈیو بن سکتا ہے کہ ترکش چائے ہے, پاکستان کی چائے ہے, یہاں عراق کی چائے ہے, ایران کی چائے ہے, مطلب دنیا بھر کی مختلف ممالک کی چائے. صرف چائے اتنی جگہ کی ہے کہ اس پہ بھی ایک اپنے سے ایک تفصیل ایک پورا جو ہے کلپ بن سکتی ہے, ایک ویڈیو بن سکتا ہے. بالکل صحیح اسی طرح کھانے کی بات کیا جائے تو کھانے بھی اتنے طرح کے, بلکہ ہم ابھی آ رہے تھے تو اتنا بڑا اوون دیکھا ہم نے روٹی بنانے کا کہ شاید اس طرح کا بہت کم دیکھنے کو ملے گا. اسی کے بغل میں پیزا کا لگا تھا, اسی کے بغل میں جو ہے ہم لوگ جو شاورما کہتے ہیں روٹی میں جو رول لگا کر کے, مطلب اتنے ڈفرینٹ مختلف. لبنان کا الگ کھانا چل رہا تھا, ترکش کھانا الگ چل رہا تھا, عراق کا الگ چل رہا تھا, انڈو پاک جو ہمارا جو دونوں جو ممالک ہیں اس ٹیسٹ کا ایک الگ تھا. تو اتنے مختلف طرح کے کھانے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ میں ایک پورا ایک کمپلیٹ ایک ویڈیو بنایا جا سکتا ہے, وہ دنیا بھر کے. اچھا, ایک طرف جو ہماری نظر گئی تو میں نے کہا بھی عامر صاحب سے, میں نے کہا دیکھیے گا اس طرف تو کچھ زیادہ بہت زیادہ پبلک, اور یہ آج وہاں تربوز دے رہے تھے, وہ تربوز یعنی ٹھنڈک پہنچا رہا تھا اور وہ کاٹ کے وہ سب. تربوز کے علاوہ ڈفرینٹ طرح کے جوس جوس باقاعدہ, اور یہ کھانے کے لیے تو خیر مولا کے نام پر نظر و نیاز کے لیے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے. اچھا, ایک چیز اور دیکھی ناظرین, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم, اور عامر صاحب نے بھی غور کیا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ یہاں فٹ پاتھ یعنی جل رہی ہیں, جسے کہتے ہیں زمین جل رہی ہے, اور ایسے حالت میں بچے عورتیں جب تھک جاتے ہیں تو وہیں بیچارے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور انہیں بیٹھے ہیں, انہیں کوئی وہ نہیں ہے, کسی طرح کوئی شرم نہیں, کوئی جھجک نہیں ہے, ورنہ کہ عام طور پہ کسی سے کہیں تو وہ بیٹھتے ہوئے وہ کرے گا. لیکن اس نے سوچ لیا کہ مولا کا ظاہر ہوں میں, اور مولا کے اس سفر میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, کوئی یعنی خاص طور سے سلیم صاحب یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ایران کی جو آتے ہیں, خاص طور سے پڑوسی ملک ہے, اور سب سے زیادہ جو تعداد ہوتی ہے, جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے زائرین کی, وہ ایران سے ہوتی ہے. ایران سے کیونکہ دو ریزن ہے, ایک تو بائی ایئر کے ساتھ ساتھ جو بسز آ جاتی ہیں, سب سے قریب عراق کے تو رہتے ہی ہیں لوکل مقامی, اس کے سب سے زیادہ اگر دوسرے کنٹری کی بات کیا جائے تو سب سے زیادہ ایران کے آتے ہیں. ایران کی جو عورتیں اور جو خاص طور سے بچے اور جو بھی حضرات آتے ہیں, وہ اس میں سے بھی میجورٹی وہ سڑکوں پہ جو چھوٹے ٹینٹ لگے رہتے ہیں, جو اس کو یہاں موقف کہتے ہیں, یا الگ الگ اس میں جسے کہا جائے جو بھی اس کو کہتے ہیں, تو وہاں لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں, چھوٹے ٹینٹ لگے رہتے ہیں. تو وہ اس میں 70 to 80% ایران کے لوگ آن روڈ رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے اتنی اچھی, اور یہاں خاص بات ہے امام حسین کے صدقے میں کوئی چوری چماری ہے ہی نہیں. آپ موبائل کے ساتھ, آپ پیسے کے ساتھ کہیں بھی سو جائیے, شاید ہی کبھی سننے کو ملا ہو کسی کا موبائل ہے, کسی کا پیسہ ہے, کسی بھی طرح کی کسی کا تو میں نہیں ہو رہی, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں, آپس میں بہت. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. سڑکوں پہ لوگ ویسے سو جاتے ہیں, آپ اپنے سامان کے ساتھ, موبائل کے ساتھ, اپنے پیسے کے ساتھ, اپنے پرس کے ساتھ سوئیے, جیسے سوئیے گا ویسے ہی صبح آپ کو وہ چیز ملے گی. تو یہ بھی ایک بہت قابل جسے کہا جائے کہ ایک بہت یونیک چیز ہے, دنیا میں ملے گی. بہت صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, ہم نے ابھی یہ بھی دیکھا, آپ کو دکھائیں گے ناظرین وہ مناظر بھی, کہ ہم جب حرم پہنچے تو ہم نے سوچا, کہا کہ وضو کر لیتے ہیں, تو وضو خانے جو ہر گیٹ پر ہم نے دیکھا کہ باب قبلہ ہے, تو ہم نے اس سائڈ میں گئے تو بہت بڑا وضو خانہ دیکھا ہم نے, کہ اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ, حمام بھی بنے ہوئے ہیں اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں, کہ لوگ اپنے اتنے نیٹ اینڈ کلین. دیکھیے جب کوئی بھی تعداد وسیع ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ جب جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہاں کے قریب ایک یونٹ میں کم سے کم سینکڑوں ہیں, جب اس طرح کے جو ہوتے کل ملا جلا کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہزار سے اوپر ہو گئے تعداد اس کے واش رومس کی, اور اتنے نیٹ اینڈ کلین. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ ہونے کے باوجود وائپر سے ہر 2 منٹ پہ صفائی ہو رہی ہے, ہر 2 منٹ پہ اس کا جو سوپ چیک کیا جا رہا, صابن ہے کہ نہیں ہے. ایک چھوٹی چیزیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں. اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے, میں نے یہ محسوس کیا کہ جو بھی جاتا ہے, یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے باتھ روم وغیرہ, وہ اپنا یہ فرض سمجھتا ہے کہ میں اسے صاف کروں, یہ نہیں سوچتا کہ میرے لیے صاف ہو. بلکہ یہ صرف یہی کی بات نہیں ہے. ہم آپ کو بس کے زائرین کو ایک ایگزامپل دینا چاہیں گے کہ ہم جیسے ہم لوگ ہند سے ہیں, ہندوستان سے ہیں, اس بار کمبھ ہوگا. کمبھ میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہا کمبھ ہوتا ہے, جو غالباً 12 یا 14 سال بعد ہوتا ہے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو اس بار جو ہے الہ آباد میں جو ہوگا وہ ہوگا. اس کے لیے جو اگر پورا سسٹم ساتھ دیتا ہے, آپ یقین مانیے کمبھ کا اگر بجٹ دیکھا جائے, ٹھیک ہے, اور صرف 4000 ڈاکٹرز ڈپلوائے کیے جاتے ہیں, ہزاروں کروڑ کا, جو 1000 کروڑ سے زیادہ کا
پروجیکٹ ہے وہ ایک وہ ہے. لیکن یہاں کا دیکھا جائے, یہاں کا ایک سب سے خاص بات ہے کہ کوئی اتنا بڑا عراق کی کیا حالات ہیں کسی سے کچھ چھپا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کتنا بڑا سسٹم ہے, کتنا گورنمنٹ اس میں جو ہے ان کا تعاون رہتا ہے, اس کسی سے نہیں چھپا. لیکن ان سب کے باوجود یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنی بڑے تعداد میں لوگوں کا آنا, اور جب نہ کھانے کی کوئی بھی ظاہر اگر کہہ دے اسے کھانے کی کمی ہو, کسی کو پینے کمی ہو, کسی کو ٹھہرنے کی کمی, کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو, اتنے بڑے جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا 46 سے 47 ٹمپریچر کے باوجود جگہ جگہ بڑے بڑے کولر لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے آپ سے کہیں نہ کہیں آپ اگر یقین مانے نہ مانے, جسے آپ چمتکار اسے کہہ لیں, معجزے کے اس کو سنگیا کہہ لیں, چمتکار کہہ لیں, جو میریکل کہہ لیں, جو بھی کہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں کچھ تو ہے. اگر نہ ہو تو آپ سمجھیے کہ اس عراق کی گورنمنٹ کے باوجود اس کروڑوں لوگوں کا یہاں آنا, اتنا بڑا سسٹم اگر کہیں اور ہو جائے تو 100% کولیپس کر جائے گا. صحیح کہا آپ نے, بالکل 100% کولیپس کر جائے گا. نہ کبھی اسٹیمپیڈ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ, نہ کبھی کسی کے بھگدڑ ہوتی ہے, نہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی سنا ہوگا کہ کسی نے کوئی جو ہے کوئی بھی بدمزگی ہو یا کسی نے مس بہیو کیا ہو, کہ اتنے مختلف کنٹری ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے, اس کے باوجود کہیں بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ میں آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو یقین ہو یا نہ یقین ہو, اس کو ایک میریکل کی سنگیا دے سکتے ہیں, چمتکار کہہ سکتے ہیں اس کو, آپ جو بھی کہیں. کیونکہ اتنا بڑا عراق کی آپ دیکھیے گا جا کر کے, ہم کہیں گے جو بھی ہمارے یہ واچ کر رہے ہیں ہمارا, کہ آپ گوگل پہ جا کر کے دیکھیے گا کہ عراق کتنا بڑا, عراق کا جو کربلا ہے جہاں جتنے سارے ظاہر جاتے ہیں, کتنی اس کی کیا وسعت ہے, کیا کیپیسٹی ہے, اور کتنی تعداد میں. ایک جنرل چیز, اس کو آپ چھوڑ دیجئے, آپ اس کو کہ آپ ریلیجن سے, ہم کہہ رہے ہیں ریلیجن کو ایک طرف کنارے درکنار کریے, ایک جسٹ فار اے ٹائمنگ, چند لمحوں کے لیے, اور اس کو ایک لاجیکل سوچیے کہ کیا ایک چھوٹا سا شہر, اس کی آبادی اتنی اور اتنے کروڑ لوگ آ رہے ہیں, وہ کیسے مینج ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, جبکہ وہاں کی سرکار, وہاں کی گورنمنٹ, عراق کی کیا حیثیت ہے, عراق کی کیا مینجمنٹ ہے, وہ سب جگ ظاہر ہے. تو اس سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک چمتکار یا میریکل سے کم نہیں ہے. بے شک, بہت اچھی آپ نے تفصیل سے بتایا ہمارے ناظرین کو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خوشی یہ بھی ہوتی ہے دیکھ کر کہ حرم بھی ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بڑا. آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کو, کچھ دیکھیں گے اب آپ آگے چل کر کہ کچھ عمارتیں جو پرانی تھیں انہیں کچھ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حرم کو اور زیادہ, کیونکہ جتنا بڑا کرتے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ اور چھوٹا لگ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کسی زائر کو پریشانی ہو جائے, کسی کو تکلیف پہنچے. بہت سکون کے ساتھ ہر مولا کا چاہنے والا جو زیارت کرنے کی تمنا رکھتا ہے وہ آسانی سے زیارت بھی کر لیتا ہے. ہم نے دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, کہیں زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں, کہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو حرم میں جو مناظر تھے وہ بھی اب ناظرین آپ سے ہم شیئر کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے. آگے کے مناظر بھی آپ کو دیکھیں گے, اور اندازہ لگائیں کہ اتنی شدید گرمی میں, اتنے 48 ٹیمپریچر میں, اور یہ مولا کے چاہنے والے کس انداز سے ان کو عشق کے سفر کو لیے نکلے ہیں اور مولا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. 40 کے موقع پر کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور خصوصی طور سے مولا کائنات کے دربار میں اس وقت ہم نجف میں ہیں تو ان کے اولاد کا پرسہ مولا کو پیش کر رہے ہیں. بالکل, یہ تمام تفصیل کی ایک چھوٹے چھوٹے پہلو کو ہم لوگ غور و فکر کریں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ سچ مچ کیا ہے, اور یہ سچ مچ, اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہماری باتوں پہ یقین مت کریے, آپ 40 میں ایک بار ضرور آئیے اور خود محسوس کریے یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کیا سچ مچ سچ ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اب یہ خاکسار سلیم امروی ابھی فی الحال آپ سے اجازت لیتا ہے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے اور آگے کے مناظر بھی آپ دیکھتے رہیں گے, اور یہ خاص عشق کا سفر, اس میں آپ بھی شریک رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں مولا ان کی جائز حاجات کو پورا کریں, اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا کریں, اور خصوصی طور سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے سلسلے میں ہم آپ سے پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.